आज आगा इब्राहिम की आलीशान महल नुमा कोठी के लॉन में सुबह से ही सब जमा थे। आगा जान चेहरे पे ढेरों गजब गजब लिए पुररौनक अंदाज में कुर्सी पर विराजमान थे। मेहताब ताई, फिजा चची और नाइमा चची भी पास ही कुर्सियों पर बैठी मायनी खेजी से मध्यम सरगोशियां कर रही थीं। गुफरान चचा और असद चचा भी पास ही परेशान बैठे थे। बरामदे के मुख्तसिर जीने पर आरजू बैठी थी, घुटनों पे प्लेट रखे वो अपनी अजली बेनियाजी से टोस्ट पर जैम लगा रही थी। इसके पीछे बरामदे में बिछी कुर्सियों पे बाकी लड़कियां बैठी खुसर फुसर कर रही थीं। हसन मुस्तरिब सा घास पर टहल रहा था। बार बार अपने सेल पर कोई नंबर प्रेस करता वो झिंझला रहा था। वसीम अपने कमरे में था और फवाद आगा जान के बराबर कुर्सी पर बैठा सरसरी सा अखबार का मुतालिया कर रहा था। गाहे बगाहे सर उठाकर सबके चेहरों के तासुरात देखता। इसके अंदाज में इत्मीनानो सरशारी थी। बस एक मुसर्रत थी जो किचन में कुर्सी पर बैठी खामोश आंसू बहा रही थी। इसकी सारी जिंदगी की रियाजत रायगा गई थी। महमल कल अकेडमी का कहकर बाहर निकली थी और जब शाम तक वापस ना आई तो इनका दिल बैठने लगा था। कितने नवाफिल पर डाले, कितनी दुआएं की, मगर वो वापस नहीं आई। ये बात छुपने वाली कहाँ थी भला? सबको खबर हो ही गई। आगा जान तो सरापा गैजो गजब बन गए। थाने जाने की बात की तो फवाद ने ही इन्हें समझाया कि घर की इज्जत दांव पर लगाने का फायदा थोड़ी देर मजीद इंतजार कर लेते हैं। हसन और असद चचा सारी रात इसे अस्पतालों, मुर्दा खानों और सड़कों पर तलाशते रहे थे, मगर जब 3 बजे के करीब नाकाम घर वापस लौटे तो घर में जैसे सफे मातिम बिछ गया था। औरतों की मायनी खेज निगाहें, मर्दों के मुलामत भरे फिक्रे मुसरत को अपनी रूह में गिरते हुए महसूस हो रहे थे। वो इसी वक्त से रोए चली जा रही थी। कोई सफाई, कोई दुहाई नहीं, बस लबों पर एक दुआ, महमल की लाश किसी नदी नाले, किसी अस्पताल से मिल जाए। वो ना हो जो इनकी सारी मेहनत, सारी रियाजत रायगा चली जाए। भाग गई किसी के साथ। अरे मैं तो पहले ही कहती थी। सुबह का सूरज तुलू होने लगा था जब ताई मेहताब की आवाज किचन में सुनाई दी थी। शक तो मुझे भी यही है, नाइमा चाची ने बुलंद सरगोशी की। वो सब रात से जाग रहे थे। अलबत्ता हसन के अलावा दूसरे लड़के लड़कियां भी भरपूर नींद देखकर अभी बेदार हुए थे। बस आगा जान एकदम दहाड़े। अंदर किचन में रोती मुसरत ने एकदम दहल कर भीगा चेहरा उठाया। सबने चौंक कर आगा जान को देखा, जिनका सुर्ख और सफेद चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अब अगर वो जिंदा इस दहलीज पर आई तो मैं इसे जिंदा यही गाड़ दूंगा। सुन लिया सबने? अरे ऐसी बेटियों का तो पैदा होते ही गला घोंट देना चाहिए। इब्राहिम इसको भी साथ लेकर मरता, हमारी इज्जत दागदार करने के लिए छोड़ गया इसे। तौबा तौबा, जरूर किसी के साथ चक्कर था। कुरान उठाकर छत पर जाती थी ताकि हमें इस पर शक न हो। इसीलिए तो मैंने इस दिन कहा था, मगर कोई सुने तो ना। ताई महतोब को अपना गम याद आ गया था। मुसरत का दिल डूबता चला गया। तुम मर जाओ महमल, खुदारा मर जाओ, मगर वापिस ना आओ। इनका दिल दर्द से चिल्ला उठा। आज के बाद कोई इसका नाम इस घर में नहीं लेगा। और अगर आगा जान की बात अधूरी रह गई। किसी ने जोर से गेट पर दस्तक दी थी। सबने चौंक कर गेट को देखा। यहाँ तक कि बरामदे के जीने पर बैठी आरजू ने भी अपना सर उठाया। मुसरत धड़कते दिल के साथ खिड़की में आ खड़ी हुई। सुबह के 7 बजे, पहले तो कभी ऐसे दस्तक नहीं हुई थी। हसन, दरवाजा खोलो, असद चचा ने कहा तो हसन ने आगे बढ़कर गेट के छोटे दरवाजे का हुक खोला और पीछे हुआ। दरवाजा खुलता चला गया। एक मरमरी सफेद हाथ दरवाजे पे धरा और फिर चौखट पे अंदर आते सफेद नंगे पांव दिखाई दिए। आगा जान बेचैनी से उठकर खड़े हुए। बाकी सब भी साथ ही उठे। सबकी नजरें गेट पर जमी थी, जहां छोटे दरवाजे को खोलकर वो अंदर दाखिल हो रही थी। स्याह पांव तक आता अबाया और चेहरे के गिर्द सख्ती से लपेटा सरमई सकाफ, नंगे पांव सर झुकाए महमल इब्राहिम ने कदम अंदर रखा। हसन, इससे कहो यहाँ से दफा हो जाए, वरना मैं इसका खून कर दूंगा। आगा जान जोर से धाड़े थे। अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ बेशरम लड़की, वरना आपके बाप का घर है जो निकल जाऊं। वो जो सर झुकाए अंदर दाखिल हुई थी, एकदम सर उठाकर बेखौफी से गुर्राई कि लम्हे भर को सब भुंचका रह गए। ताई मेहताब ने तो शिशदर सी होकर मुंह पर ही हाथ रख लिया। हसन उलझकर महमल को देख रहा था और फवाद फवाद अपनी जगह साकित रह गया था। वो अब पलटकर गेट खोल रही थी। दूसरे ही लम्हे जन से पुलिस मोबाइल आगे पीछे ड्राइववे पे अंदर आई। खटाखट दरवाजे खुले और सिपाही उतरकर तेजी से इर्द गिर्द फैलते चले गए। पूरे घर की तलाशी लो, बुलंद हुक्मिया कहता वो ड्राइविंग सीट से नीचे उतरा। यूनिफॉर्म में मलबूस, चेहरे पर मध्यम सी फातिहाना मुस्कुराहट लिए वो घास पे खड़े अनपत्थर हुए लोगों के पास आया। वो सब इतना अचानक और गैर मुतवक्किया था
کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ اس نے غرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پر ڈالی، جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لیے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر، آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی، اپنی کزن کا سودا کر کے انہیں متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں ہی رہی، کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد نے گینگ کو منظر عام پر نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی تھی، مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اس اے ایس پی کے ساتھ چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اب اپنے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ مجھے پھنسا رہے ہیں تاکہ خاموش ہو جائیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق بولا تو منہ نوچ لوں گی آپ کا۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، آپ کو اندازہ ہے؟ ارے یہ کیا، چپ رہے، میں بتاتی ہوں۔ تائی مہتاب کو جیسے ہوش آیا تھا، ایک دم سینے پہ ہاتھ مارتی سامنے آئی۔ سارا فساد اسی لڑکی کا مچایا ہوا ہے۔ یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اس کے کرتوت نہ کھلیں۔ آغا صاحب، انہوں نے تائید طلب نظروں سے آغا جان کو دیکھا اور پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے، کسی نے ہاں یا نہ نہیں کی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر ان کے سامنے کیا۔ اسپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز جو بنا دقت پہچانی جاتی تھی۔ 3 تاریخ، ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی۔ معصوم، انچھوئی اور نوجوان ہے، آپ کی ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ اور کہا محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا سے وقفے سے مختلف آوازیں گونجی تھی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے، بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے ہے نا؟ تو جیسے وہ کہتے ہیں کرتی جاؤ، بس ایک رات ہی کی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر جھٹکا۔ آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا اے ایس پی صاحب، گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ان سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ ساکت و متاسف کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا۔ اسی دن کے لیے حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا۔ اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ اس سے دور رہو۔ ساری دنیا جانتی ہے یہ کس کماش کا آدمی ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اسی لیے تمہیں منع کرتا تھا۔ مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے؟ میری جگہ اپنی بہن ہوتی تو بھی کچھ نہ کرتے؟ وہ جواباً ایسے تڑخ کر بولی کہ حسن کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ محمل کبھی ایسے نہ بولی تھی۔ محمل، مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، سب ایک سے ہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ تبھی اس نے برآمدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سی مسرت کو دیکھا جو جانے کب ادھر آ کھڑی تھی۔ ان کے قریب برآمدے کی سیڑھی پہ بیٹھی آرزو بنا پلک جھپکے مبہوت سی اسی مغرور اور وجیح سے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی۔ ٹوس کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ آغا صاحب، انہیں روکیے، میرے بیٹے کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے جانے لگے تو تائی مہتاب آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کر رو پڑی تھی۔ آغا جان چپ کھڑے تھے۔ بالآخر غفران چچا آگے بڑھے۔ بھابی بیگم، حوصلہ کریں، انشاءاللہ فواد شام تک گھر ہوگا۔ ان کی بات پر ہمایوں نے استہزائیہ سر جھٹکا اور پلٹا۔ 1 منٹ اے ایس پی صاحب، آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے تھے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ یہ لڑکی رات باہر گزار آئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، اسے قبول نہیں کر سکتے۔ آپ اسے بھی بھلے ساتھ ہی لے جائیے۔ محمل ساکت رہ گئی۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گی۔ واقعی؟ ہمایوں نے ابرو اٹھائی۔ برآمدے کے ستون سے لگی محمل کے آنسو پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی، ان کے چبا کر کہنے پر وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، تھانے چلیے، آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری زندگی جیل میں سڑتا دیکھیں۔ میں نے تو سوچا تھا گھر کی بات گھر میں رہ جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس سلطانی گواہ کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر چپ کرا سکیں گے، نہ ہی کبھی باہر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں اے ایس پی صاحب، محمل ہماری بچی ہے۔ بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے۔ وہ فران چچا نے بوکھلا کر بات سنبھالی۔
نہ بھی یقین کریں تو بھی ہم نے محمل کو مسجد بھجوا دیا تھا، عورتوں کی مسجد میں۔ میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔ اس نے آغا جان کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پر زور دیا اور ایک سخت نظر ڈالتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی شوقڈ ساکت کھڑی تھی، جیسے اسے آغا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین نہ آیا تھا۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ وہ فرحان چچا جان موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگے۔ تائی مہتاب زور زور سے رونے لگی۔ یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے۔ اسے گھر سے نکالیے آغا صاحب، کم بخت نے میرے بچے کو پھنسا دیا۔ اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں مر گئی؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی، مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ تائی اماں؟ ان کے دونوں ہاتھ گرفت میں لیے اس نے بمشکل انہیں باز رکھا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پر فواد کریم جیسے اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ محمل اندر جاؤ، فضا چچی نے آہستہ سے کہا تو وہ چونکی، پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فضا اور نائمہ نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آغا جان ڈرائیو وے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تائی اماں ابھی تک حسن کے بازوؤں میں رو چیخ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے کے سرے پر رکی۔ ستون سے لگی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا۔ اسے دھکا سا لگا۔ اماں، اس کی آنکھوں میں مرچی سی چبھنے لگی۔ اے محمل، آرزو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سی چونکی۔ یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا، ہمایوں داؤد۔ نائس نیم۔ کدھر رہتا ہے؟ جہنم میں۔ ایڈریس چاہیے۔ وہ زہر خندہ ہوئی تو آرزو نے منہ سا بنا لیا۔ محمل اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کناں سی نظر ماں پر ڈال کر اندر بھاگتی گئی۔ ہمایوں داؤد۔ آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر ٹوس کھانے لگی۔ گھر میں اگلے کئی روز تک خاموشی چھائی رہی۔ بس ایک حسن تھا جو ہر وقت ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آتا تھا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی چچی؟ وہ نائمہ کی کسی بات پر بھڑک کے بولا تو وہ جو سر منہ لپیٹے اندر پڑی تھی، جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی۔ وہ لاؤنج میں آ کر ایک دم چلا کر بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے یوں ہی مجھے پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی تو میں کسی کی عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ رہوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ میں بھی بھری عدالت میں پورے شہر کو بتاؤں گی، سن لیں آپ سب۔ اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا، پھر واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں اماں؟ مسرت خاموشی سے تکیے پہ غلاف چڑھاتی رہی۔ اماں، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ تکیے درست کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کیا کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل، وہ بہت دنوں بعد بولی تھی۔ اماں، وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر، مجھے پتا ہے مگر یقین نہیں ہے۔ میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی یہ ہمیں کچھ عزت دیں، مگر میری بیٹی انہی کے بیٹے کو پکڑوا کر کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمل، جو تم نے اور مشکل بنا دی۔ وہ تھکی تھکی سی پلٹ گئی۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ایک غلط قدم اسے یہاں لا پہنچائے گا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اسے عبایا، سکارف اور مردانہ شلوار قمیص کا خیال آیا تو دونوں کو الگ الگ شاپر میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤد کے منہ لگنے کی، فرشتے کو واپس کر دوں گی، وہی آگے پہنچا دے گی، اس نے سوچا تھا۔ بس سٹاپ کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہیں آئی تھی۔ جانے کون تھی، کہاں سے آئی تھی، وہ اکثر سوچتی رہ جاتی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پر کھڑے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ وہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور ساتھ موجود سفید ستونوں والی عمارت کوئی انسٹیٹیوٹ تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اسے اس چمکتے لوہے میں اپنا عکس نظر آیا۔ بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن سے لپٹا ہوا دوپٹہ، اونچی بھوری پونی ٹیل باندھے ماتھے پہ بل ڈالے وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کے اس طرف ایک بورڈ لگا تھا جس کو وہ پہلے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس پر واضح لکھا تھا مین ناٹ الاؤڈ، مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ بارودی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ بڑا سا سرسبز لان، سامنے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ، برآمدے کے کونے میں ریسیپشن ڈیسک کے پاس کھڑی لڑکی جو سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی سکارف میں ملبوس، فون کان سے لگائے محو گفتگو تھی۔ سامنے سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے عنابی سکارف لے رکھا تھا جیسے یونیفارم ہو۔
محمل کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے مسکرا کر السلام علیکم کہا۔ جی، وہ چونکی۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ ہیں، اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ وہ الجھ رہی تھی کہ ریسپشنسٹ کی آواز آئی۔ السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟ جی، مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔ وہ ڈیسک کے قریب آئی۔ فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، اندر کوریڈور میں رائٹ فرسٹ ڈور۔ اچھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی سنگ مرمر کے فرش پر چلتی جا رہی تھی۔ مرتین سے مراد بنی اسرائیل میں ہونے والا 2 مرتبہ کا فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد زکریا کا قتل، جبکہ دوسری دفعہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش مراد ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے گردن اندر کی۔ سامنے بنے پلیٹ فارم پہ کرسی پہ وہ بیٹھی اپنے آگے میز پر کتاب کھولے مصروف سی پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے کتار در کتار لڑکیاں کرسیوں پہ بیٹھی تھیں، نابی سکارف میں لپٹے، بہت سے جھکے سر اور چلتے قلم۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ برآمدے میں ریسیپشن ڈیسک کے سامنے دیوار سے لگے کاؤچ پہ بیٹھ کر وقت کاٹنا اسے بہتر لگا۔ کتنی ہی دیر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، پاؤں جھلاتی، چیونگم چباتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے ارد گرد گزرتی لڑکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں ایک منظم سی چہل پہل ہمہ وقت ہو رہی تھی۔ وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا میں تھی۔ یونیفارم میں ملبوس ادھر ادھر تیزی سے آتی جاتی لڑکیاں، وہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسٹوڈنٹس کی شلوار قمیض اور اوپر کسی رنگ کا سکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور آفیشلز کے سیاہ عبائے اور سرمئی سکارف تھے۔ ان کے عبائے اور سکارف لینے کا انداز بے حد نفیس تھا۔ بہت پر اعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جیسے وہ الگ سی دنیا لڑکیاں ہی چلا رہی تھیں۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو محمل کو کہیں اور نظر نہیں آیا۔ السلام علیکم، اگر آپ بور ہو رہی ہیں تو اس کا مطالعہ کر لیں۔ شور، اس نے شانے اچکا کر اس ریسپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ دبیز کتاب لے لی۔ چند صفحے پلٹے ہی اسے وہ شام یاد آئی جب آغا جان نے اسے ٹیرس پہ اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی۔ وہ یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی۔ اور اس نے ہی غنی کو اور مالدار بنایا ہے، اور وہی ہے جو شعوری ستارے کا رب ہے، اور بلا شبہ اس نے ہی پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش لوگ تھے، اور اسی نے پلٹا الٹی ہوئی بستیوں کو، پھر ان پر چھا گیا جو چھانا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پہ جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہ تھی، پہلی تنبیہات میں سے۔ آنے والی قریب آ گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، تو کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں، اور کھیل تماشا کر رہے ہو؟ محمل، ارے وہ جو بالکل کھو کے پڑھتی جا رہی تھی بری طرح چونکی۔ فرشتے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا اور میز پر رکھ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ فرشتے اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی اور اسے شانوں سے تھام کر مسکرا کر دیکھا۔ وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی، شفاف سفید چہرہ، سرمئی سکاف میں مقید، اور وہ کانچ سے بھوری آنکھیں۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی، اس نے نگاہیں جھکائیں اور بہت سی نمی اپنے اندر اتاری۔ چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی چیزیں تھیں میرے پاس۔ اس نے شاپر اوپر کیا۔ میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شاپر لے لیا۔ کوئی تکلف نہیں، کوئی خالص سا انداز، سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو۔ نہیں، میں یہ عبایا وغیرہ نہیں لیتی۔ نو پرابلم، دین بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی نیک مومن ہو اور باقی سب گناہ گار کافر۔ اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ وہ بہت گناہ گار ہے۔ مگر فرشتے اور اس کی مسجد کی لڑکیاں اس روایتی امیج سے بہت مختلف تھیں۔ یہ ان کا ہے۔ اس نے دوسرا شاپر آگے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے، کبھی نہیں۔ میرا اس سے ایز سچ کانٹیکٹ نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں۔ بہت اگر تم یہ اس کے چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ فرشتے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اسے اس کی گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی کی توقع کر رہے تھے، تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے۔ اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میری تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کے کیس کی ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی۔
اور میں دعا کروں گی کہ کبھی تم ہمارے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں۔ اوہ، فرشتے کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ آپ مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک سکول ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اسے لون تک چھوڑنے آئی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پر ایک سیاہ فام چہرہ لہرایا تھا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو، نہیں تو زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتہ چلی گئی اور وہ شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکلی۔ ساتھ والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی۔ شیشہ نیچے ہوا۔ سر پر کیپ اور وجیح چہرے پر ڈارک گلاسز لگائے اس نے اسے دیکھا تھا جو گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اندر ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، وہ آتے ہیں۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں؟ مائی فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پہ مارنا۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا دھرا اس شخص کا تھا، اسے اس پہ بے طرح غصہ آیا تھا۔ اس نے شاپر اسے تھمایا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا ہوا اس تک آیا۔ خان گیٹ بند کرو اور بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کرے، مہمان ہیں، اور آپ پلیز اندر جائیں۔ شائستہ و ہموار لہجہ وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا تو ہوگا۔ وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکراتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ دن کی روشنی میں اس کا لاؤنج اتنا ہی نفیس جتنا اس دن رات کو لگ رہا تھا۔ اونچی دیواریں گیر، کھڑکیوں کے ہلکے پردے نفاست سے بندھے ہوئے تھے۔ سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کونوں میں نفاست سے لگے مغلیہ دور طرز کے سنہرے گملوں میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا سامنے صوفے پر بیٹھا۔ اس کے چہرے پہ کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ ذرا تکلف سے بیٹھی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا، ہمایوں کو اس کا وجود بھی اسی طریقے کا حصہ لگا تھا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہیے۔ ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ٹیک لگائے محظوظ سا مسکرایا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو بے حد ناقابل اعتبار سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھے، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا تھا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کے تایا نے۔ محمل نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کہتے ہیں آپ کورٹ میں یہ بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو حد سے بے جا میں رکھا تھا، اور یقیناً وہ اس کے لیے آپ پر دباؤ ڈالیں گے۔ آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ اب مطمئن سی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے جھلا رہی تھی۔ انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حد سے بے جا میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا ایس پی صاحب۔ مس محمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں بدنام نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوئی، حالانکہ اس وقت اے ایس پی صاحب کی تحویل میں تھی، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ دیوار نہ پھلانگتی تو میں رات ہی میں ہی آپ کا بیان لے کر آپ کو اکیلے گھر چھوڑ آتا۔ مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے قانون مت سکھائیں، وہ میرا تفتیش کا طریقہ تھا، اور آپ کے اس طریقے سے بھلے کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ آپ اور اس کا دل چاہا وہ گملہ اٹھا کر اس کے سر پہ پھوڑ دے۔ میم، اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا آپ مسجد گئی ہیں اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔ مجھے آپ کی کہانی نہیں سننی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی۔ وہ ابھی تک طریقی میں تھی جس سے اس کے چہرے کے نقوش مدھم پڑ گئے تھے۔ نہ سنیں، مگر میرا کارڈ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے کارڈ اس کے ہاتھ میں گویا زبردستی رکھنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پکڑ تو لیا مگر جتانا نہ بھولی، اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے۔ وہ سر جھکائے کارڈ کو احتیاط سے پاکٹ میں چھپا کر اندر جانے لگی۔ محمل، غفران چچا نے قدرے روب سے پکارا۔ آغا جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس دن اس سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ جی، وہ ناگواری سے رکی۔ کدھر سے آ رہی ہو؟ پرچہ کٹوانے گئی تھی تھانے۔ واٹ؟ وہ فران چچا غضب ناک سے اس کی طرف بڑھے۔ جی، آپ کے فواد آغا کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی تھی۔ کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی بلند آواز میں بد لحاظی سے بول رہی تھی۔
और मुझसे आइंदा सवाल जवाब मत कीजिएगा। मैं जिधर भी जाऊं मेरी मर्जी। आप लोग होते कौन है मुझसे? चट्टाह की आवाज के साथ इसके मुंह पर थप्पड़ लगा था। वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटी थी और चेहरे पे हाथ रखे बेयकीनी से गुफरान चचा को देखा। पर्चा कटवाओगी तुम? हाँ। उन्होंने इसको बालों से पकड़कर जोर से झटका दिया। हाँ हाँ कटवाऊंगी, मुझे नहीं रोक सकते आप लोग। वो हलक फाड़ के चिल्लाई थी। दूसरे ही लम्हे असद चचा उठे और फिर इन दोनों भाइयों ने कुछ न देखा, ताबड़तोड़ इस पे थप्पड़ों की बरसात कर दी। आगा जान बड़े सोफे पे आराम से टांग पे टांग रखे इसे पिटते देखते रहे थे। ताई मेहताब, नाइमा और फिजा भी करीब ही बिल्कुल खामोश बैठी थी। सामिया किचन के खुले दरवाजे में खड़ी थी। ऊपर सीढ़ियों से निदा झांक रही थी। वह इसे बुरी तरह गालियां बकते मारते चले गए। वो सोफे पर बेहाल सी गिरी चीख चीख कर रो रही थी, मगर इन दोनों ने इसे नहीं छोड़ा। बोल कटवाई की पर्चा? वो दोनों बार बार यही पूछते, यहाँ तक के नढाल सी महमल में जवाब देने की सकत न रही। तो इन्होंने हाथ रोक लिया। सोफे को एक ठोकर मारकर गुफरान चचा बाहर चले गए। अम्मी अम्मी, वो सोफे पर गिरी मुंह पर बाजू रखे घुटी घुटी सिसकियों से रो रही थी। मुसरत इधर कहीं भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता सब बड़े एक एक करके उठकर बाहर चले गए। सीढ़ियों से लगी तमाशा देखती लड़कियां भी अपने कमरे को होली। मर जाओ तुम सब, अल्लाह करे तुम सबके बच्चे मर जाएं। छत गिरे तुम लोगों को पर। गर्दन काट दूं मैं तुम्हारे बच्चों की। वो हिचकियों से रोती घुट घुट के बद्दुआएं दिए जा रही थी। कितनी ही देर बाद लाउंज का दरवाजा खुला और दिन भर का थका हारा हसन अंदर दाखिल हुआ। कोट बाजू पर डाले, टाई की नॉट ढीली करता वो मम्मी मम्मी पुकारता जरा आगे आया तो एकदम साकित सा रह गया। कारपेट पे बिखरे कुशन और एक सोफा जिसे ठोकर मारकर जगह से हटाया गया था, इस पे अजीब तरह से गिरी महमल, बिखरे बाल, चेहरे पर नील, बाजुओं पर सुर्ख निशान। वो बाजुओं से आधा चेहरा छुपाई सिसकियों से रो रही थी। वो मुतहैर सा चंद कदम आगे आया। महमल, वो बिना पलक झपके इसे देख रहा था। किसने किसने किया ये सब? मर जाओ तुम। एकदम बाजू हटाकर इसने हसन को देखा और फिर चिल्लाई थी। खुदा करे तुम सब मर जाओ, यतीमों पर जुल्म करते हो। खुदा करे तुम्हारे बच्चे मर जाएं सबके। महमल, मुझे बताओ ये किसने किया है? मैं मर जाओ तुम सब, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। फिर यकदम बिलक कर रो दी और उठकर लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी। रात के तीसरे पहर इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। मध्यम से चिड़चिड़ाहट सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। लाउंज सन्नाटे और तारीकी में डूबा था। वो दुखते जिस्म को जबरदस्ती घसीटती टीवी लाउंज तक लाई और साथ ही फोन स्टैंड रखा था। इसने कार्डलेस निकाला और इधर उधर एहतियात से देखती वापस आई। मुसरत आज घर पे ना थी। सुबह जब वो मस्जिद जाने के लिए निकली थी तब मुसरत घर में ही थी, मगर शायद इसके जाते ही इनको कहीं भेज दिया गया था, गालिबन रजिया फुप्पो के घर। वो दरवाजे की कुंडी लगाकर बेड पर बैठी थी। लाइट ऑन कर रखी थी। सामने दीवार पर आईना लगा था। इसे अपना अक्स सामने ही दिखाई दिया था। लंबे बाल, चेहरे के अतराफ में गिरे सूजे होंठ, माथे और गाल पे सुर्ख निशान जो नीले पड़ रहे थे। इसने बेख्तियार बाल कानों के पीछे अड़से। वो कार्ड अभी तक जीन्स की जेब में था। इसने मुड़ा टुरा सा वो कार्ड निकाला और नंबर डायल करने लगी। पहली घंटी पूरी भी ना गई थी कि चौकन्नी सी हेलो सुनाई दी। एएसपी साहब, इसकी आवाज लड़खड़ाई। कौन? वो चौंका था। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।